خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ود دی اسلامک گریٹنگز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میزبان سمیر احمد ARY QTV کے پلیٹ فارم سے احساس بھری درد بھری اپیل لیے ایمرجنسی فلڈ اپیل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو متاثرین سیلاب زدگان ہیں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ان کا سامان بہہ گیا، ان کے سر سے سائبان چھن گیا، بھوک ہے، افلاس ہے، اور مشکل کی اس گھڑی میں وہ میری اور آپ کی راہ تک رہے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح الحمدللہ جہاں جہاں انسانیت کو امداد کی ضرورت پڑی، احساس ٹرسٹ نے اللہ رب العزت کی توفیق اور آپ نے جس انداز سے احساس کے ہاتھ مضبوط کیے، اللہ کی توفیق سے جس قدر ہو سکا ہم وہاں تک پہنچے، امداد پہنچائی، لوگوں کو ادویات فراہم کی گئیں، شیلٹرز پرووائڈ کیے گئے، پینے کا صاف پانی مہیا کیا گیا، اور جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں لائف کی وہ تمام کی تمام پوری کی گئیں۔ I would love to share one of the greatest ahadith Qudsi, that when Allah Almighty created the earth, it began shaking, and Allah Almighty installed the mountains, the great mountains. So this is how the shakiness of the earth stopped. The angels were very much surprised to see that how great, how powerful, how strong these mountains are. And they asked that Allah Almighty, O Allah Almighty, is there any creation else which is stronger than these mountains? Allah Almighty said, yes, the iron, because the iron can cut the mountains. They were again surprised and asked, is there any creation else which is stronger than the iron? Allah Almighty said, yes, the fire, because the fire can melt the iron. They were again surprised and asked, is there any creation else which is stronger than the fire? Allah Almighty said, yes, the water, because the water can extinguish the fire. They were surprised again and asked, is there any creation else which is stronger than the water? Allah Almighty said, yes, the air, because the air pressure can change the direction of the storms. They were again surprised and asked, is there any creation else of yours which is stronger than the air? Then Allah Almighty said, yes, yes, yes. The right hand of the Muslim, when he donates something with the right hand, and the left hand of the same Muslim remain uninformed, so that is the right hand, the donation of that right hand is stronger than the air. So my dear viewers, apparently this type of or this sort of practice seems a very little kind of deed, but in reality, actually, this is the most powerful deed. This is the most valuable deed in the eyes of Allah Almighty. So if you are good enough, if you have sufficient food, if you have sufficient wealth, so this is the right time to come forward and help and start helping those needy people who are suffering from disasters, who are struggling for their survival, who are looking for the clean water, who are making their survival possible somehow. So this is the right time for us. If we are blessed with wealth, so we have to come forward and start helping such needy people. So this is my humble request
to the all who are watching us right now that this is the time to come forward and strengthen the hands of Ehsaas Trust so that we could help them as much as possible and as many as possible. So آپ سب سے ناظرین سے میری ایک بار پھر التماس ہے کہ اس احساس بھرے جذبے کو لیے ہم آپ کی راہ تک رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیے اور جس طرح ہمیشہ کی طرح جب بھی احساس ٹرسٹ نے اس پلیٹ فارم سے آپ کو صدا لگائی آپ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے اور جس انداز سے آپ نے انسانیت کی اور خدا کی خلقی خدمت میں پیش ہونے کا ثبوت دیا تو وی ڈو اپریشیٹ اینڈ ایکنالج یور کنٹریبیوشنس. تو میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا احساس کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہمیشہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کریں جو کہ اس وقت بے یارو مددگار ہیں. کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جن کے سر پر اس وقت چھت نہیں ہے, جو بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں, کئی بیماریوں نے ان کو جکڑ رکھا ہے, ادویات ان کے پاس موجود نہیں ہیں, ان کے لیے اپنا سروائیول جو ہے وہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مشکل کی آزمائش کی اس گھڑی میں ہم ان کا ساتھ دیں. اور ایک اور بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب کسی پر بھوک آتی ہے, افلاس آتا ہے, تو یہ صرف اس کے لیے آزمائش نہیں ہوتی بلکہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے جس کو رب تعالی نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کے پاس ضرورتوں سے زیادہ سامان اور ضرورت سے زیادہ چیزیں میسر ہیں, تو یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ وہ مسلمان طبقہ کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے یا دیگر فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے اگر سفر کر رہا ہے, تو ہماری یہ بنیادی اخلاقی اور دینی اور قومی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں, ان کی امداد کریں, تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو سکیں. دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, ہمیں بھی ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, کہ رب تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر آسائشوں سے, فیسلٹیز سے, نیسیسٹیز سے, لگژریز سے نوازا ہے, لیکن بس دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے, اضطراب سا رہتا ہے, سکون کی نیند نہیں آتی. تو آپ یقین جانیے اگر آپ ابھی تک بادل نخواستہ اس کیٹیگری میں سے ہیں جو صرف کھا پی کر اور خود ان آسائشوں سے لطف اندوز ہو کر سو جاتے ہیں, تو پھر آپ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین نیند میسر آئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ کر دیا جائے, تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ خدمت انسانیت میں لگ جائیے. کھا کر سونے میں کبھی مزے کی نیند نہیں آتی. مزے کی نیند اگر آپ کو لینی ہے اور آپ نے سونے کا اصل مزہ چکنا ہے تو آپ کھلا کر سو کر دیکھیے. آپ نے اپنی ضرورتیں پوری کر دیکھ لیا, آپ کو سکون میسر نہیں آیا, آپ دوسروں کی تکالیف کو دور کرنا شروع کر دیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں, کس طرح آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو نہ کہ صرف آپ کی دنیا کو بہترین کرتا ہے بلکہ آخرت کے خزانے بھی آپ پر کھول دیے جاتے ہیں. تو ایک بار پھر میں آپ تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں احساس ٹرسٹ کی جانب سے کہ آئیے اور بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی خوب جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, جتنی رب نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ امداد کریں. اور ہوتا یہ ہے ناظرین, یہ بڑا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر افراد جب موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور ہمیں آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے, تو پھر کچھ وجوہات ہیں, کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے دماغوں میں وارد ہوتے ہیں, اور پھر ہم ایک نیک کام کرتے کرتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ہمارا جو ریزن ہوتا ہے, ہم جو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ یار لاکھوں کروڑوں لوگ پریشان ہیں اور مالی بدحالی کا شکار ہیں, معاشی بدحالی کا شکار ہیں, تو ہمارے ایک دو کی مدد کرنے سے کیا ہوگا. تو ہمیں دو باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. اگر آپ 10 روپے بھی, 100 روپے بھی, 1000 روپے بھی خلوص نیت کے ساتھ خدمت انسانیت میں لگاتے ہیں,
تو رب تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کی کوانٹٹی کو نہیں بلکہ جس اخلاص سے آپ نے وہ امداد کی ہے اس خلوص نیت کو رب تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ کوالٹی آپ کی انٹینشن میں، آپ کی نیت میں ہے تو آپ کو اس کے عوض اتنا عطا رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف ہمیں ایک چھوٹی سی فرضی کہانی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا کیا دیکھتا ہے کہ جب بھی سمندر کی موجیں آتی ہیں اور واپس پلٹتی ہیں تو کئی تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو وہ چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ شخص آگے بڑھ کر ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر اور واپس سمندر میں پانی میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ مچھلی جس کو سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے اس کو واپس اپنی زندگی مل سکے۔ ایک دوسرا شخص بھی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یار تم عجیب انسان ہو، تم سمندر کے کنارے دیکھ رہے ہو کہ جب بھی لہریں آتی ہیں وہ اپنے ساتھ کئی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مچھلیوں کو چھوڑ کر تڑپتا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، تو تمہارے 2 4 10 مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ شخص اس کی بات سنتا ہے، مسکراتا ہے، ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھاتا ہے اور اس کو دکھاتے ہوئے اس مچھلی کو سمندر میں پھینکتے ہوئے کہتا ہے کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، جو اس مچھلی کو میں واپس سمندر میں پھینک رہا ہوں اس کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تو آپ جب مدد کرتے ہیں تو اس ایک خاندان سے پوچھئے جس کے سر پر چھت نہیں ہے، اس خاندان سے پوچھئے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس سے پوچھئے جس کے پاس پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، کہ جب آپ کی امداد اس تک پہنچتی ہے تو جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اور کیا خوب ہمارے صاحبان علم یہ بات کرتے ہیں کہ دعا کروانا تو بہت آسان ہے، اور دعا کروا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ نہیں، اگر آپ کو دعا کی تاثیر کا اصل مزہ چکھنا ہے تو آپ دعا لینا شروع کر دیں۔ اور دعا لیتا کب ہے بندہ؟ کہ جب کوئی انتہائی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو اور آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی ہیلپ کریں، تو جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے یہ میرا اپنا گمان ہے کہ وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور پھر آپ کے لیے منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ آئیے اپنے ایوان میں موجود صاحبان علم کا تعارف میں آپ سے کراتا چلوں۔ میرے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر میاں صاحب موجود ہیں اور ہماری خوشبختی آج تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر ویلکم۔ اور ہم شکر گزار ہیں، احساس ٹرسٹ آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ جب بھی ہم نے مشکل کی کسی گھڑی میں آپ کو صدا لگائی تو آپ نے ہمیشہ لبیک کہا۔ اور اس وقت ناظرین پاکستان میں تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں اور مفتیان کرام کی، اسکالر حضرات کی یہاں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں نہ کہ صرف میں، یہ حضرات، بلکہ آپ سب مشکل کی اس گھڑی میں ہم متاثرین سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جتنا ہو سکا ہم ان کی مدد کریں گے۔ میرے رائٹ سائڈ موجود ہیں مفتی نواب قدوسی صاحب، ہماری خوش قسمتی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت خوشی ہوئی ایک بار پھر آپ کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھ کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ یہ میرے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، آپ نے یہ خدمت کے لیے یاد کیا، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو آپ کی خراج عقیدت پیش جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ قبیلہ حسان سے بھی ایک خوبصورت آواز ہمیشہ کی طرح اس ایوان میں انشاءاللہ اس مجلس میں شامل کریں گے، اور حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ بلکہ میں چاہوں گا ابتدا حمد باری تعالیٰ سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر
الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نام کیسے پکاروں، نبی کی بیٹی کا میں نام کیسے پکاروں، نبی کی بیٹی کا گناہ خدا حیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ دانیال بھائی جو سما آپ نے باندھا ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اور بہت میں آپ کے فینس میں سمجھ لیں اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ، اور جو موٹیویشن آپ کے اس کلام سے گئی ہے، I do hope and I'm much sure that all of you are very much motivated now. And اور جو ابتدا میں بھی جو اشعار پڑھے گئے اس محفل میں، اس پروگرام میں، کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ صرف یہ جو بت ہیں یہ پتھر کے نہیں ہوتے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بتوں کے پجاری ہوتے ہیں اور بتوں کو پوجنے والے ہوتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کافر کہلاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والوں نے بھی کچھ بت بنا رکھے ہیں۔ یہ مال و دولت کا بت ہے، یہ جاہ و منصب کا بت ہے، یہ حسن کا بت ہے، یہ ہم نے اپنے جو میں کے بت اپنے اندر بنا رکھے ہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو صرف یہ بتوں کو ہی نہیں، جو پتھر کے بت ہیں یہی نہیں، بلکہ یہ جو اپنے اندر کے بت ہیں، مسلمان تو وہ ہے کہ ان کو بھی توڑتا ہے، پاش پاش کرتا ہے، جب جا کر وہ حقیقی مسلمان بنتا ہے، جس کی طرف اس نظم میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی اشارہ کیا۔ تو آئیے ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کے آگے کوئی چیز کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتے،
मुश्किल की इस घड़ी में फिर से अपील करूँगा कि आगे आइए, अपने उन मुसलमान बहन और भाइयों का ज़रूर साथ दें, उन तक इमदाद पहुँचाने में हमारे हाथ ज़रूर मजबूत करें जो इस वक्त बेयारो मददगार आजमाइश की मुश्किल की इस घड़ी में हमारी राह तक रहे हैं। अगर आप एक ख़ानदान की मदद करना चाहते हैं एहसास ट्रस्ट के ज़रिए, आपको 150 पाउंड्स या फिर 185 यूएस डॉलर्स पे करने हैं, जिससे एक फैमिली के लिए एक पैकेज एहसास ट्रस्ट ने तैयार किया है, जिसके तहत एक राशन बैग, एक एमरजेंसी टेंट और मॉस्किटोज़ के लिए नेट्स इंशाअल्लाह उस ख़ानदान को, उस पर्टिकुलर सफरिंग फैमिली को प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि सैलाब की वजह से, शदीद बारिशों की वजह से, तुग़यानी की वजह से ना कि सिर्फ उनके घर बार नहीं रहे, शेल्टर नहीं रहा और खाने पीने की बुनियादी जो अशियाए खुर्द व नोश होती हैं ये नहीं रही, बल्कि पानी खड़ा होने की वजह से जिस कदर तादाद में वहाँ मच्छर मौजूद हैं, कई किस्म की बीमारियां वहाँ फैल चुकी हैं और शदीद ज़रूरत है कि जहाँ हम उनको टेंट प्रोवाइड करें, अशियाए खुर्द व नोश प्रोवाइड करें, वहीं हम उनको ऐसे नेट्स भी प्रोवाइड करें कि वो मुतासिरीन सैलाब ज़दगान अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, उन बीमारियों से महफूज रखें कि जो इस कदर शदीद किस्म की बीमारियां हैं जो अल्लाह ना करे कि उनको मौत तक ले जा सकती हैं। तो ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए माल से जितना हो सके हम ख़र्च करें। अब चूँकि आपको पता है आज 7वीं शब भी है मुहर्रमुल हराम की, तो मैं यहाँ साहिबाने इल्म की गुफ्तगू इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा और जो कलाम मेरे भाई दानियाल ने पढ़ा, तो फिर ये महफ़िल अधूरी है कि हम मुहर्रमुल हराम की 7वीं शब कहीं मजलिस बनाकर बैठें, कहीं से प्रोग्राम नशर किया जाए और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर, ज़िक्र पाक ना किया जाए। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अतर मियाँ साहब से करूँगा। सर, ये फरमाइएगा कि जो करबला का वाक़या है बहुत ज़िक्र किया जाता है, तो एक सवाल जो अक्सर हमारे नौजवानों के जहनों में है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का इल्म था कि मैं अगर कूफ़ा जाऊंगा तो इस तरह के मामलात पेश आ सकते हैं कि यजीदी लश्कर जो है वो धावा भी बोल सकता है और मेरी जान भी जो है वो ले सकते हैं, मेरे ख़ानदान वालों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने वो राह क्यों इख्तियार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे भाई, बात यह है कि जो आपका सवाल है, यकीनन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे और शहादत हुसैन के चर्चे तो बचपन से ही शुरू थे। बेशक सब जानते थे, यहाँ तक कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा भी जानते थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जानती थी। वो फ़ातिमा ज़हरा के जो सारी रात इबादत करने के बाद रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करती कि मालिक मौला, तेरी रातें बड़ी छोटी हैं कि फ़ातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता है। और इमाम हसन कहते हैं कि मेरी वालिदा मोहतरमा सारी रात इबादत करने के बाद जब दुआ मांगती तो दुआ अपने लिए नहीं मांगती, अपने बच्चों के लिए नहीं मांगती, अपने घर वालों के लिए नहीं मांगती, बल्कि ये दुआ मांगती कि मालिक मौला मेरे बाबा जान की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा कीजिए कि सबको मालूम, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, और वो अल्लाह के रसूल के जिनकी दुआओं का ये असर कि सहाबा ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही है, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के रसूल हाथ बुलंद करते हैं और उसी लम्हे बारिशें शुरू हो जाती हैं। और इतनी बारिशें हो जाती हैं कि सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हम परेशान हो रहे हैं, आप दुआ फरमाएं कि मदीने के गिर्द बारिश हो लेकिन मदीने में बारिश ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हाथ उठा लेते हैं और दुआ करते हैं, और मदीने के चारों गिर्द बारिश हो रही होती है लेकिन मदीने में बारिश नहीं हो रही होती। तो आप देखिए कि सारी चीज़ें अपनी जगह। मैदान करबला में जब इमाम हुसैन पहुँचे उस वक्त भी रवायतें मौजूद हैं, तारीख़ गवाह है कि इमाम हुसैन अगर उस वक्त भी दुआ फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता। लेकिन याद रखिएगा, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तरबियत देते हैं, तो फिर उसके बाद जब वो कमरा इम्तिहान में दाखिल होता है उस्ताद वही होता है। लेकिन अब क्योंकि कमरा इम्तिहान में जब बच्चा दाखिल हो गया है तो कल कमरा इम्तिहान में अब बच्चे को बताना नहीं चाहते,
استاد وہی ہے، وہ چاہے تو بتا دے، اصول کے خلاف ہے۔ اصول کے خلاف ہو گیا۔ اب وہاں پر ایک تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ امتحان جب دینا ہوتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی، اللہ اکبر۔ پھر وہ تربیت کیسے ہوئی یہ بھی دیکھیں کہ تربیت کہنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تربیت دینے والے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی تربیت کرنے والے کون؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے اپنی اولادوں کو تربیت کس طرح منتقل کی۔ جو روایت موجود ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، اللہ کے رسول حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نیت کی، منت مانی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ کو جب معلوم ہوا انہوں نے بھی یہ منت مان لی، حسنین کریمین کو معلوم ہوا انہوں نے بھی یہ نیت کر لی، یہاں تک کہ ان کے گھر کی خادمہ کو جب پتہ چلا اس نے بھی یہ نیت کر لی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سب گھر والے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ تربیت کا سلسلہ کس طرح ہوا؟ پھر جب مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرنے کے بعد جب گھر میں آئے، کچھ گندم لے کر آئے اور پھر دسترخوان لگا دیا گیا، دروازے پر دستک ہوئی، مولا کائنات نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے۔ اب اللہ اکبر، یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے، اور ایسا عظیم گھرانہ کہ اس کی سخاوت قیامت تک مثال کوئی نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک۔ اور وہ اس گھرانے کی شان اور عظمت کا عالم دیکھیے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے حصے کا کھانا اٹھا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ نیکی میں آپ اکیلے شامل ہو رہے ہیں، ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، ماں باپ، والد و محترم، والدہ محترمہ دونوں جا رہے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اپنا مال اپنے والدین کے حوالے کر دیا، اور پھر دیکھیے آپ خادمہ، اللہ اللہ، ظاہر یہ تو گھر والے ہی تھے نا، لیکن خادمہ تو دیکھتی ہے نا، اس کو تربیت نظر آ رہی ہے کہ تربیت کیا ہو رہی ہے۔ اب ہوا کیا کہ خادمہ نے بھی اپنا سارا کھانا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسکین آیا، دوسرے دن قیدی آیا، تیسرے دن مسافر آیا، ہر دن افطار کے وقت کوئی نہ کوئی آتا اور سارا کھانا ان کو دے دیا جاتا، اور گھر والے پانی پی کر روزہ افطار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے چہرے پر کچھ کمزوریاں نظر آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو چہرے کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک۔ پوچھا علی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو کچھ کمزور نظر آ رہا ہو۔ یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی روزے رکھنے سے شاید کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا بظاہر آپ کو کمزوری نظر آتی ہے لیکن روحانیت عروج پر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مولا کائنات علی مرتضیٰ نے حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے گھر میں گندم کا ایک دانہ نہیں ہے، اور جو آتا تھا وہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتا تھا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے یہ الفاظ سننے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور جب اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، آسمان سے جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کی اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کے مولا علی کے گھر پر آیا، فاطمہ کے در پر آیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ اللہ نے آپ کی آل کا امتحان لیا اور آپ کی آل اس امتحان میں کامیاب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا میدان کربلا میں ایک طریقے سے سارے واقعے کو دیکھا جائے تو یزید بھی سوالی بن کر آیا، اور اس نے 2 سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا یا تو ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ میں ہاتھ لے دیجئے، یا پھر آپ اپنا سر دے دیجئے۔ اللہ، 2 سوال تھے نا۔ تو اگر امام حسین ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو قیامت تک یہ نظریہ بن جاتا کہ فاسق اور فاجر کو اپنا حاکم مقرر کرنا، امام بنانا، اپنا امیر مقرر کرنا جائز ہے۔ تو امام حسین نے کہا یہ کام تو نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم میرے در پر آئے ہو، اب خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اگر جانا ہی ہے تو میرا سر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اور پھر یہ امتحان کو سب جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے، لیکن اس امتحان کو پورا کرنے کی وجہ علماء نے بعض لکھا، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک چاہت تھی کہ وہ بھی میدان میں جائیں، اور میدان میں جا کر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں۔ یہ تمنا خواہش تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے شہید کا مرتبہ بیان فرمایا کہ جب شہید جنت میں چلا جائے گا، جنت کے باغات، محلات، وہاں کی نعمتوں سے مزے لے رہا ہوگا سب، لیکن شہید ایک کونے پر بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ پوچھے گا جنت میں باغات بھی ہیں، محلات بھی ہیں، تم جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن وہ کہتا ہے خدا کی قسم جو دنیا میں مجھے مزہ ملا وہ جنت میں نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔
فرشتہ پوچھے کہ دنیا میں ایسا کیا مزہ تھا جو جنت میں نہیں ہے؟ جنت میں سارے مزے موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے جس وقت اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا تھا، جس وقت میری گردن پر تلوار چلائی جا رہی تھی، جس وقت میری گردن کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت جو مزہ تھا اللہ وہ مجھے جنت میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری تو خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ میں شہید ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ تو آپ اندازہ کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو پورا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی کہ میدان میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات بھی اور عرض کرتے رہتا ہوں کہ یزید کا جو مشن تھا صرف فکر حسین اور نظریہ حسین کو ختم کرنا۔ اور نظریہ حسین کیا تھا؟ دو باتیں تھیں۔ نظریہ حسین یہ تھا کہ فاسق اور فاجر کو اپنا امام مقرر نہ کرنا، اور دوسرا نظریہ کہ کوئی مظلوم اگر آپ کو پکار لے، اللہ اکبر، کوئی مظلوم آپ کو پکار لے تو اس کی امداد رسی کے لیے پہنچ جانا، اللہ اکبر، باوجود اس کے کہ آپ کو اس سے خطرہ ہو۔ جی خطرہ ہو۔ اب یہاں پر جیسے احساس ایک پروگرام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور 10 سال سے ماشاءاللہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی کوئی ضرورت پڑی، یہ پاکستان کے ہمارے وہ علاقے جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ بھی ایک امام حسین کے مشن پہ چل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح، بالکل یہ بھی ایک امام حسین کے مشن پہ، کیونکہ امداد رسی کے لیے پہنچنا، کیونکہ کوفے والے یہی تو چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں، ہماری مدد کے لیے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے آئے تو صحیح، ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں۔ تو اگر مدد کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو گویا کہ وہ حسینی مشن کے لیے نکل رہا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ۔ بہت سحر حاصل گفتگو ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر میاں صاحب نے کی، اور ایک بار پھر احساس اپیل آپ سب دیکھنے والے ناظرین سے التماس گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں پوری امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ڈونیشن سے ان مستحقین کو، ان متاثرین کو انشاءاللہ امداد کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں گے کہ جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ دادو ڈسٹرکٹ کے اندر، اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے اور کھانے کے لیے ان کے پاس اس وقت فوڈ نہیں ہے، ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، تو مشکل کی اس گھڑی میں آپ ساتھ دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آپ اپنے ڈونیشنز دیں گے۔ آپ ہماری ہاٹ لائنز پہ کالز بھی کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو کی ہاٹ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جب آ کر گفتگو کریں تو ایک موٹیویشن پوری دنیا میں جائے، اور ہمیں جیسے گاہے بگاہے اطلاع ملتی ہے ماشاءاللہ ہمارے کنٹرول روم سے کہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان مستحقین کی اور ان متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اپنے خدمات دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذکر امام حسین جاری و ساری ہے۔ یہ وہ امام حسین ہیں کہ ایک بار نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مولا حسین کے رونے کی آواز سنی تو وہیں رک گئے، اندر گئے اور اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ یہ حسین رو رہا ہے، اس کو چپ کرواؤ کیونکہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اتنی محبت اور مودت آپ نے اپنے ان بیٹوں، اپنے ان نواسوں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن سے کی۔ مفتی صاحب کی طرف آئیں گے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو محبت، جو مودت، جو لاڈ پیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ان بیٹوں، اپنے ان نواسوں حسنین کریمین کے ساتھ نظر آتا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو شامل ہو تاکہ اس ذکر کی برکتیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم۔ جس طرح ابتدا ہوئی اور حضرت نے واقعات کربلا سے متعلق اہل بیت اطہار کی کردار سے متعلق اور اہل بیت اطہار کے ایثار سے متعلق گفتگو فرمائی، یقیناً وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، بے شک، اور اس کا نعم البدل قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ نعم البدل جو کر گئے وہ کر گئے۔
رہا یہ کہ وہ آج تک باقی کیسے ہے، کیوں باقی ہے، کس لیے باقی ہے، کیا وجہ ہے جو باقی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 1444 ہجری ہے اور یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا۔ اگر 61 کو 1444 سے مائنس کیا جائے تو جواب آئے گا 1383۔ 1383 ہجری گزر گئی اور یہ واقعہ آج تک زندہ اور تابندہ ہے، اور قیامت تک رہے گا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ زندہ و تابندہ ہے اس لیے کہ قیامت تک رہنے والا ہے، اس لیے کہ یہ شہادت در حقیقت اگر آپ گہری نظروں سے دل کی گہرائیوں سے دیکھیں تو یہ در حقیقت یہ شہادت امام حسین کی نہیں تھی، یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں جہاں اللہ نے تمام نعمت ہائے عظمیٰ داخل فرما دی، اس کے اندر صرف شہادت باقی، اللہ اللہ۔ تو وہ شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ نے پوری کر دکھائی۔ اور حضرت اس لیے شاید مفسرین کہتے ہیں کہ اسی لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر ہے نا حسین منی و انا من الحسین سے کیا معنی ہوئے اس کے، تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ تو بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ یہ رسول اللہ اصل ہیں اور ان کی فرع جو ہے وہ حسین ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اصل سے جز جو ہے، کل سے جز تو نکل سکتا ہے، جز سے کل کیسے آ رہا ہے؟ واہ واہ واہ۔ رسول اللہ تو کل ہیں اور اس میں کیا جز ہے؟ حسین، کیونکہ ان کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور رسول اللہ صاحبزادہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی صفات میں ایک صفت جو باقی رہ رہی تھی وہ انہوں نے پوری کر دکھائی ہے۔ کیا نقطہ بتا رہے ہیں آپ، مطلب کل سے جز تو ہے، جز سے کل کیسے ہے؟ واہ واہ واہ۔ تو وہاں پر جواب کیا ہوا؟ وہاں جواب یہ آتا ہے کہ جز سے کل اس لیے ہے کہ وہ جو قربانی رسول سے نہیں ہوئی اس کو پورا کیا تربیت رسول کے صدقے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ہے قیامت تک رہنے والی شہادتیں ہیں، جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہر وقت میں ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن کیونکہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے دین کے خاطر دی گئی تھی، رسول اللہ کے فرمان کے خاطر دی گئی تھی، تو سچ ہے اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا ہرگز، مٹ گئے دہر سے سب اس کے مٹانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے اس کا آخری صفحہ ہی جو ہے وہ شہادت شہادت ہے۔ امام عالی مقام نے جہری شہادت کر کے انہوں نے پورا کر دیا، سری جو تھی وہ امام حسن نے پورا کر دیا، وہ بھی شہادت پا گئے۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کو نواسوں نے کر دیا، صاحبزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی لے لیا۔ بے شک بے شک۔ کیوں لے لیا؟ یقیناً ایک قانون چلا آ رہا تھا کہ جب وہ جوان ہوتے تو پچھلے قانون کے اندر جو نبی ہوتا تھا تو اس کی اولاد بھی نبی ہوتی تھی۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر وہ جوان ہوتے تو نبوت دے نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتی تو پھر رسول اللہ کی شان جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کوتاہی آ جاتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صاحبزادگان کو لے لیا، اب رسول اللہ کسی بالغ کے والد نہیں ہے۔ واہ واہ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں سے جو ختم نبوت ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کی بات اگر نہیں، اس کا وہ کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہیں ملتی، ان کو نبوت نہیں ملتی، تو پھر بھی رسول اللہ کی عظمت کے اوپر آتا، سوال اٹھتا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا ایک جواب تھا۔ اب رہ گیا یہ کہ جو ہم یہ جو کر رہے ہیں، احساس، اس کو میں سلام کرتا ہوں، اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ کئی سال سے میں بھی آ رہا ہوں، جب بھی کبھی اس نے پکارا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر شخص نے بڑھ چڑھ کے حصہ کیا، اور آفرین ہے ان پر جو ملک سے باہر پاکستانی ہے۔
जो इस मुल्क को चलाते हैं, सर उनको दर्द ज़्यादा होता है। उन्हीं को दर्द है ना, वो इस मुल्क को चला रहे हैं। उनको पता है कि मेरा आखिरी ठिकाना जब भी कभी जाऊंगा तो मैं अपने पवेलियन के अंदर जब जाने लगूंगा तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, मेरा मुल्क है। वाह वाह वाह। उनके जज्बात काबिल एहतराम है, वो जज्बात हमारे नहीं हैं इतने। उनकी निस्बत सर्द है, सर्द मोहरी का शिकार है, क्योंकि हम बड़े बड़े कीचड़ों में फंसे हुए हैं। लिहाजा रिज़ल्ट क्या है वो देख रहे हैं बैठे हुए कि मुल्क के लिए मेरे आवाम को क्या ज़रूरत है। क्योंकि मैं अगर जब भी अपने पैसों में से, अपने माल में से उनके लिए ख़र्च करता हूँ तो मेरे मुल्क के गरीब, गुरबा, मुस्तहिकीन वो सारे के सारे दुआ भी देंगे और मेरा मुल्क जो है वो शाद रहेगा, आबाद रहेगा। क्या बात। तो लिहाजा खिराज अक़ीदत है उन लोगों के लिए जो अक़ीदत के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कभी उन्होंने मायूस नहीं किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी बेचारे जो सैलाब ज़दगान हैं इनकी मदद के लिए जितने भी भाई मदद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। क्योंकि मसला दीन ये है कि जो खर्च करेंगे उसका अजर यहाँ भी मिलेगा और उसका अजर बाकी क़यामत में मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये कानून कुदरत। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह। ज़िक्र इमाम हुसैन हुआ तो एक छोटा सा नजराना इस फ़कीर की तरफ से कि हो गया सजदा मुकम्मल इश्क़े सामानी के साथ, मुश्किलें हल कर गए शब्बीर आसानी के साथ, और हर मुसलमान को दिया है ये सबक शब्बीर ने, ज़िंदगी तुझको मिलेगी रस्म कुर्बानी के बाद, और रमज़ गाहे करबला में था गुमा खुर्शीद का, आ गए जो रिंद में अकबर जलवा सामानी के साथ। दानियाल भाई से मुल्तमिस हूँ के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में। मेरा से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ दरबारे मुस्तफा में। क्या भी मेरे रब का मुझ पर करम न होगा,
اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر، ہے چشم نم سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں۔ اگر آپ اس نیت کے مطابق کام کر رہے ہیں تو آپ کو، میں نہیں کہتا کہ ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کون ہیں کہ ثواب دیتے ہیں، صحیح بات۔ ہم اور آپ کیا اجر دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک وہ لایا اور 10 وہ ملی، 11۔ اور ہم یہاں موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو دین کے لیے مال لے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے مال رکھا، پھر اس کے بعد لوگ آنے لگے اور یہاں تک کہ ڈھیری لگ گئی۔ تو جب ڈھیر لگ گیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے پہلی دفعہ جس شخص نے اس میں مال ڈالا تھا اس کو یہ ساری ڈھیری کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں یہ دین کتنا وسعت والا ہے کہ آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو نیکیوں کمانے کے لیے آپ کو چند لمحے کا درکار ہیں۔ ابھی دنیا کتنی سمٹ گئی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی کسی وقت بھی کوئی شخص فون اٹھائے اور پاکستان میں کال کر کے کہے کہ $185 میں دینے کو تیار ہوں، یہ صرف بولنا ہی دے، جب بعد میں دے گا دینے میں شاید ٹائم لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ 2 دن بعد پے کرے، لیکن ثواب اس کو نیت جاری ہو کاؤنٹ جائے۔ ہو گئی، نیت کاؤنٹ ہو گئی۔ ہاں وہ میٹر چل رہا ہے اس کا، جب تک وہ پیسے دے گا اور لوگ جب تک وہ پہنچے گا اور اس سے وہ مستفیض ہوگا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا عظیم نظام ہے کہ اس نظام میں ہمیں شامل ہونا ہے۔ اگر ہم اس میں شامل ہو گئے تو ہماری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، اور پھر ہم خواہش اور تمنا کریں گے قیامت کے دن نیکیاں دیکھیں گے، یہ نیکیاں اتنی ہماری کہاں سے آ گئیں؟ یہ نیکیاں ہمیں، تو پھر سوچیں گے کاش ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے منقطع ہو جاتے سارے اعمال، نماز جب تک ہم زندہ ہے پڑھ لیں، ہم زکوٰۃ جب تک ہمارے پاس مال ہے دے رہے ہیں، ہم زندہ ہے دے رہے ہیں، حج جب تک ہم زندہ ہیں کر سکتے ہیں، روزہ جب تک ہم زندہ ہیں کر رکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبر کی زندگی جب گزارنے لگیں گے تو سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے سوائے 3 چیزوں کے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علم نافع چھوڑ کر جائے گا تو لوگ عمل کریں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا جائے گا، اب جب صدقہ جاریہ جیسے ٹینٹ دے کر چلا گیا، لوگ اس کے نیچے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے، یا گھر بنا کر چلا گیا، یا مسجدیں بنوائی ہیں احساس ٹرسٹ نے، احساس ٹرسٹ نے مسجدیں بھی بنوائی ہیں، تو یہ جب تک رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور نیک صالح اولاد چھوڑ کر چلا جائے، اپنی اولادوں کو سمجھا جائے کہ آج میں ڈونیٹ کر رہا ہوں، کل تم بھی ڈونیٹ کرتے رہنا، آنے والی نسلوں کو بھی بتا کر جائے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا، کیونکہ یہ وہ رب کی بارگاہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین اکرام، اسی طرح کی موٹیویشن ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ملتی ہے
کہ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دی کہ آج کا کھانا آپ میرے غریب خانے پر تناول فرما لیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کی دعوت کو قبول کیا۔ اب ذرا منظر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، تو جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر حضرت عثمان پر پڑی تو کیا دیکھا کہ وہ سامنے نہیں بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے عثمان، میں تیرے گھر جا تو رہا ہوں پر یہ بتا کہ تو میرے قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں کو دیکھ نہیں رہا، میرے پیارے آقا، میں تو آپ کے اٹھنے والے ایک ایک قدم کو گن رہا ہوں۔ جتنے قدم اٹھا کر آپ میرے گھر تشریف لے کر جائیں گے اتنے ہی اونٹ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو یہ ہمیں موٹیویشن، یہ ہمیں جذبہ قربانی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی موٹیویشن صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ملتی ہے۔ اور میرا اور آپ کا پھر یہ فریضہ ہے، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں جہاں کہیں سے بھی دکھی انسانیت ہمیں پکارے، اور آپ میں سے اکثر افراد جن کا تعلق یو کے سے ہے، یو ایس اے سے ہے، یو اے ای سے ہے، دنیا کے جس خطے سے بھی ہے، جب ان میں یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے، تو ہم ان متاثرین تک کیسے پہنچیں، ان تک اس امداد کی رسائی کیسے ممکن بنائیں۔ تو یہ جو خلا تھا، یہ جو کمیونیکیشن گیپ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے احساس ٹرسٹ نے اپنا کردار ادا کیا، اینڈ وی آر پلینگ آر رول ایز اے کمیونیکیشن برج، کہ آپ دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہوں، اگر آپ کے دل میں جذبہ خدمت خلق موجود ہے تو اس کو، اپنے اس جذبے کو، اپنی اس فیلنگ کو، اپنے اس احساس کو پریکٹس میں تبدیل کرنے کے لیے، عمل میں تبدیل کرنے کے لیے احساس ٹرسٹ حاضر خدمت ہے۔ اور مشکل کی ہر گھڑی میں ہم نے یہ کوشش کی، احساس ٹرسٹ نے یہ کاوشیں کی کہ جہاں جہاں متاثرین ہیں، جہاں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو بھوک اور افلاس سے دوچار ہے، کسی کے سر پر چھت نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، تو بہت سے ان گنت پروجیکٹس ہیں احساس ٹرسٹ کے کہ جو پوری دنیا میں جہاں جہاں دکھی انسانیت کو ضرورت ہوئی اور وہ تکلیف میں پائے گئے، ان تک ان تمام فیسلٹیز کی آپ سمجھ لیں اویلیبلٹی کو پاسبل کیا گیا۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہوا آپ تمام ناظرین کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے، آپ لوگوں کی کنٹریبیوشنز، آپ کے ڈونیشنز کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے، ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ جب بھی احساس ٹرسٹ مشکل کی کسی گھڑی میں آپ تمام مخیر حضرات کو صدا لگاتا ہے، تو جس انداز سے، جس موٹیویشن سے آپ افراد بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اور ہم سب دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ مفتی صاحب، اسی موٹیویشن، جس طرح مفتی صاحب نے بات کری، میں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین کو جائے کہ کس طرح اس قربانی کے ذریعے ہم اللہ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں، جب خدمت خلق میں لگتے ہیں تو اللہ رب العزت کس طرح اپنی قربتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناہم ينفقون۔ سر میسج بھی دے دیے گا اس میں۔ جی، اللہ تبارک و تعالی اگر انسان اس دین اسلام کا مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کی ضرورت کے لیے جو چیز میسر ہے اور اس سے میسر ہونے کے بعد جو چیز زیادہ ہے وہ اس کا حق ہی نہیں، اللہ اللہ، وہ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ واہ واہ، وہ انفال ہے، مال انفال جو کہتے، ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ہے، اس کو بھی دینا ہے، وہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ صدقات نافلہ جو ہے اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی دیتا ہے اور مال میں برکتیں ہوتی ہیں۔ بے شک، لہذا یہ یاد رکھیے کہ اس مال کو جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ، لہذا دل کی گہرائیوں سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یا میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، غربا کے لیے، یتیم مساکین یا آفت زدہ لوگوں کے لیے اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نیکی ان کی ضائع نہیں جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے
عرش کے نیچے ہوں گے اللہ جنہوں نے اس طرح کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولا کریم ہماری دعا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، ذوق کے اندر دن دونی رات چوتھی ترقی عطا فرمائے اور وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سر، کیا موٹیویشن آپ نے دی کہ اگر چاہتے ہو کہ بروز قیامت تم پر سایہ ہو تو آؤ شیلٹرز پرووائیڈ کرو ان کو جن کے سر پر آج سائبہ نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بروز قیامت تمہیں بھوک سے بچایا جا سکے تو آؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر قیامت کی پیاس سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ ان پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ کیا خوبصورت موٹیویشن، جزاک اللہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ۔ دانیال بھائی آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ پوری ڈیٹیلز ہماری اس اسکرین پر بٹم لائن پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس قدر ہو سکے اس پروگرام کے بعد بھی آپ کال کر کے اپنی ڈونیشنز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، متاثرین سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے انشاءاللہ اس پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کریں گے اور ایک یہ چھوٹی سی موٹیویشن آپ سب کے لیے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ دانیال بھائی کے کلام کے ساتھ آپ سب سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انعام سلام صدائیں آتی تھی ہر سمت سے، سلام سلام، بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، بڑھے جو کر کے وہ یہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ کہتے ہیں، یہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کہتے ہیں سب امام سلام، بڑھے جو
کسی کے نام سلام، بڑھے جو کر